बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्दिज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक है जहाँ पर हम लोग पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं और अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाती है, डिस्कशन की जाती है ताकि बीमारियों से पाकिस्तान को पाक किया जा सके, प्रिवेंशन पे काम किया जा सके और बीमारियों की मैनेजमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके। हम अभी लाइव हैं आपकी खिदमत में और आप लोगों ने अगर कोई सवाल पूछना हो अपनी हमारा जो आज टॉपिक है उस मौजू से रिलेटेड तो हमारा स्टूडियो का नंबर है 0512321200। आप कॉल करें और अपना सवाल पूछें। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक का पेज है जिसको अगर आप लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे तो आप जान सकते हैं कि किस दिन किस डॉक्टर ने किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। और आज भी हम इसी ही सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, सेहत ज़िंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग आज बात कर रहे हैं कि जनाब एनेस्थीसिया की फ़ील्ड क्या है और इसका ख़ास तौर पे ऑपरेशन थिएटर्स में क्या रोल होता है। इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू रहेगी। हम जानेंगे कि ये फ़ील्ड क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, क्या फ़ायदा है, कितनी अहमियत है इस फ़ील्ड की। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना मुस्तफ़ा। डॉक्टर साहब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब से हमने आज रिक्वेस्ट की कि इस मौजू पर आके हमारी आवाम को, हमारे लोगों को आगाह करें, उन्हें बताएं कि इस फील्ड की क्या इम्पोर्टेंस है और कहाँ अप्लाई होती है, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है जिस पे बहुत कम हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में बात की है। क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस पूरे पाकिस्तान में फैलाई जाए, तो हम हर मौजू पर डिस्कशन करना चाहते हैं। हर मौजू से, हर फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम पाकिस्तानियों के पास होनी चाहिए। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है आपका और बड़ा डिफरेंट भी फील्ड है। पहले तो थोड़ा सा बताइए कि हमारे नाज़रीन को बड़ी कन्फ्यूजन है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को लेके, एनेस्थीसिया को लेके। इवन यहाँ तक कि कुछ लोग वो कहते हैं कि जी डॉक्टर की कैटेगरी में नहीं आते। बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है इन्फॉर्मेशन ना हो, नॉलेज ना हो तो फिर तो ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ चीज़ें जो है बातों में से बातें निकलती हैं। है क्या, पहले तो ये बताइए कि डॉक्टर साहब एनेस्थीसियोलॉजी की फील्ड क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनेस्थीसिया इज़ बेसिकली वी आर डॉक्टर्स सबसे पहले, और दिस इज़ नॉट अ टेक्निकल जॉब, इसमें दिस इज़ अ स्पेशलिस्ट जॉब, पोस्ट फेलोशिप जॉब है। एनेस्थीसिया में स्पेशलाइजेशन करते हैं MBBS के बाद और उसके बाद इस फील्ड के अंदर आते हैं। सो एनेस्थीसिया का बेसिक ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशन थिएटर और मरीज़ के ऑपरेशन रूम में आने का नहीं है, बल्कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी बिगनिंग। बल्कि अब तो एनेस्थीसिया का रोल ओवर द पास्ट 10 ईयर्स इतना इवॉल्व किया है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी और यहाँ पर भी ओवर अराउंड 70 to 80% ऑफ द वर्क ऑफ द हॉस्पिटल एनेस्थीसिया के साथ कोलैबोरेशन के अंदर आता है या उनके साथ मिलके किया जाता है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी डेवलपमेंट भी हो रही है और सारे हॉस्पिटल आर वेल इक्विप्ड जिसमें एनेस्थीसिया का रोल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और वो स्टार्ट होता है ना सिर्फ मरीज़ के ऑपरेशन थिएटर में आने पर नहीं, बल्कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले तक। अनफॉर्चुनेटली हम एक सर्जन का इंतखाब तो कर लेते हैं कि आपकी सर्जरी किसने करनी है, उसके लिए तो सीनियर से सीनियर डॉक्टर ढूंढते हैं, लेकिन हम उसका नहीं पता लगाते कि किस बंदे ने हमें एनेस्थीसिया देना है या किस बंदे ने बेहोश करना है। सही है। तो एनेस्थीसिया का रोल इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्री ऑप, जिसको हम ऑपरेशन से पहले का एरिया बोलते हैं या ऑपरेशन से पहले की बात बोलते हैं, जिसमें हमने मरीज़ के बारे में पूरा उसके जितने भी कोमॉर्बिड्स या उसको जितनी और तकलीफ हैं ऑपरेशन के अलावा उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। उन सब चीज़ों को देखते हुए ही हम डिसाइड करते हैं कि हम मरीज़ को किस किस्म का एनेस्थीसिया दे सकते हैं। अच्छा। और इस पेशेंट के लिए कौन सा एनेस्थीसिया मौजू है। जनरली अगर आप ये कहें तो ब्रॉडली अगर मैं कहूँ तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जनरल एनेस्थीसिया है जिसमें मरीज़ को पूरा बेहोश कर दिया जाता है, और एक रीजनल एनेस्थीसिया है जिन मरीज़ों को जनरल नहीं दिया जा सकता या जिसके लिए बेहतर है कि उसको सिर्फ उसी अज़ा की बेहोशी दे दी जाए, तो उसको हम रीजनल एनेस्थीसिया कहते हैं, यानी जिस्म के उस मखसूस हिस्से की बेहोशी। बिल्कुल सही। ये एनेस्थीसिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि अब इवॉल्व हो रही है हमारे यहाँ ये फील्ड, तो आप लोगों से पहले कौन इस चीज़ को डील करता था? पहले भी सीनियर डॉक्टर थे, लेकिन मैंने आपको वही कहा ओवर द पास्ट डिकेड इसकी स्पेशलिटी में थोड़ा
بڑھاوا ہوا ہے کہ لوگ اس طرف آنا شروع ہوئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو میڈیکل فیلڈ ہے ناؤ اٹ از ناٹ یو, ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ڈیپینڈنٹ ہے بلکہ انٹر لنکڈ ہے. ٹھیک ہے. اب اینستھیزیالوجسٹ کی یا بے ہوشی کی یا مریض کو سلانے کی ضرورت صرف آپریشن تھیٹر میں نہیں ہوتی, آپریشن تھیٹر سے باہر بھی ہوتی ہے. جس طرح انٹرونشن ریڈیولوجی ہے نیچے, ایم آر آئی میں, ایکس رے سویٹس میں, نہ صرف اس میں بلکہ گائنیکولوجیکل پروسیجر میں, لیبر کے دوران اگر کوئی پیشنٹ آتی ہے تو اس کو پین فری رکھنے میں, نیورو ریڈیولوجی میں بھی, یعنی کہ اگر کسی پیشنٹ کی کلپنگ کرنی ہے یا کوئی برین کی ایسی سرجری کرنی ہے جس کے لیے پورا اینستھیزیا نہیں دیا جا سکتا, یا الٹرا ساؤنڈ یا ایکس رے گائیڈڈ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی اینستھیزیا ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی اس سے پہلے وہ فیلڈز اس طرح سے انٹر لنکڈ اور انٹر ڈیپینڈنٹ نہیں تھیں, لیکن اب ایز دے آر مور انٹر لنکڈ تو اس وجہ سے آؤٹ آف او آر کمپیریٹیولی آؤٹ ڈورز میں ای آر سی پیز ہیں اور سی ٹی اسکینز ہیں, ایم آر آئیز ہیں, پھر میں نے آپ کو کہا آئی آرز میں اینستھیزیا پرسنل کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ بعض اوقات ان کو بالکل اموبائل یا بالکل ساکت مریض چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اینستھیزیالوجسٹ وہاں پر موجود ہو جو کہ جیسے سرجن کی ریکوائرمنٹ ہے یا ریڈیولوجسٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اس کو ڈیل کر سکے. پہلے یہ چیزیں صرف اس طرح سے پروسیجر ہوتے تھے کہ یا پوری بے ہوشی میں ہو جائے یا پھر کسی مطلب معمولی نوعیت کے آپریشن تھے, اور آپ اسے کہہ لیں کہ اس کی مورٹیلٹی بھی زیادہ تھی, یعنی جو مریضوں کی کمپلیکیشنز تھیں وہ زیادہ تھیں. اب کیونکہ چیزیں زیادہ ٹیکنیکل ہیں تو اس وجہ سے اوور دا پاسٹ many years people have started doing specialization in it, لیکن still اینستھیزیالوجسٹ کی ابھی بھی بہت کمی ہے, نہ صرف یہاں پر بلکہ ویسٹ میں بھی, ان ویسٹرن کنٹریز, اور دے آر پریولیجڈ بیکاز جہاں پہ بھی ہوتے ہیں ہمارے بھی اینستھیزیالوجسٹ جو زیادہ تر ہوتے ہیں یہاں پہ کمی تو اس وجہ سے ہے بیکاز دے گو ابراڈ آفٹر اسپیشلائزیشن. لیکن باہر بھی کیونکہ اٹس اے ویری ڈیمانڈیبل فیلڈ, تو اس میں زیادہ تر جو ڈاکٹرز ہیں if they find an opportunity تو وہ باہر چلے جاتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, امپورٹنس آف اینستھیزیا کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں کہ ہم لوگ فلمیں دیکھتے تھے اور اس میں دیکھتے تھے کہ آپریشن تھیٹر کے دوران جو ہم پیشنٹ جاگ جاتا تھا, تو وہ آپ لوگوں کی غلطی ہوتی تھی جو پیشنٹ جاگ جاتا تھا؟ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یس اینڈ آئی مسٹ سے نو. وہ اس وجہ سے کیونکہ اب مانیٹرنگ ہمارے پاس اس قسم کی موجود ہوتی ہے تھیٹر کے اندر, کہ جس پہ ہمیں پیشنٹ کے ہر چیز کا, پیشنٹ کے جو وائٹلز ہوتے ہیں اس کے بلڈ پریشر کا یا پیشنٹ کو اینستھیزیا کتنا مل رہا ہے وہ سب مانیٹرڈ ہوتا ہے اور ٹیپرڈ ہوتا ہے. اور پھر میں نے یہ کہا کہ یہ اٹ ڈز ناٹ اسٹارٹ فرام دا او آر. ہم پیشنٹ کو پہلی دفعہ آپریشن ٹیبل پر نہیں ملتے, ہم پیشنٹ کو پہلی دفعہ پری آپریٹو انالیسز میں ملتے ہیں, جس میں ہم مریض سے کی پوری ہسٹری لیتے ہیں, اس کی پوری بیماریوں کے بارے میں جانچتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اس کو اینستھیزیا دیا جاتا ہے. اور پہلے پھر وہی والی بات کہ مانیٹرز اتنے اویلیبل نہیں تھے. آج وی آر فلی ایکوپڈ ماشاء اللہ الحمدللہ ود آل دا مانیٹرز اویلیبل. سو یہ چانسز کہ پیشنٹ آپریشن کے دوران جاگ جاتا ہے, جاگنے سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ اویئر ہو جانا یا حرکت کرنا. دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگ. اویئرنیس از اے بیڈ تھنگ کیونکہ دیٹ از لائک کہ آپ کو کسی نے پکڑا ہوا ہے اینڈ یو کین ناٹ ٹیل یور تھنگ, آپ بتا نہیں سکتے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں, کس اسٹیٹ میں ہیں. اس کے لیے بھی اب دے آر مینی مانیٹرز اویلیبل, اور جس میں ہم یہ میک شور کر رہے ہوتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ اس وقت پورا سو رہا ہے. وہ سارے کے سارے پیرامیٹرز ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ جس کی بیس کے اوپر ہم یہ وہ کر سکیں, میئر کر سکیں یا پیمانہ کر سکیں کہ کس طریقے سے پیشنٹ جو ہے وہ جاگ رہا ہے نہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب اگر ہم پرسنٹیج دیکھیں تو ایک آپریشن کی سکسیس میں یا ایک پروسیجر کی سکسیس میں کتنا پرسنٹ آپ رول کہیں گی کہ ایک سرجن کا ہے اور کتنا جو ہے اینستھیزیالوجسٹ کا ہے؟ ہم امپورٹنس کی بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کتنی امپورٹنٹ فیلڈ ہے. بالکل. فار می بینگ اینستھیزیالوجسٹ مجھے تو اپنا رول سب سے زیادہ پرائم امپورٹنس لگے گا. ڈیفینیٹلی اٹس این انٹر لنکڈ فیلڈ. سرجن اینستھیزیا کے بغیر سرجری نہیں کر سکتا, اور سرجن کائنڈ آف اس طرح سے آئی مسٹ ناٹ سے ڈیپینڈنٹ لیکن لنکڈ ہوتے ہیں ہم سے کہ دے ہیو ٹو ڈسکس دا پیشنٹ ود اس کہ یہ مریض آ رہا ہے, اس کو آپ بتائیں کون سا اینستھیزیا موضوع ہوگا.
سو میرے خیال میں تو یہ 50-50 کولیبوریشن ہے. اور آپ میرے سے پوچھیں گے تو مجھے 50 سے زیادہ % کا رول لگتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ جب سرجن سرجری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مریض کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے یا آہستہ دھڑک رہا ہے یا خدا نہ خواستہ اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا ہے. تو اس وقت کے اوپر آپ کسی کارڈیک اسپیشلسٹ کو نہیں بلا سکتے. اس وقت کے اوپر اینستھیزیولوجسٹ ہوتا ہے جو یہ سب کی سب چیزیں مہیا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اگر کوئی پیشنٹ کے پھیپھڑے فیل ہو جاتے ہیں یا اس کو کوئی گردوں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس میں اٹس اونلی اینستھیزیولوجسٹ جو وہاں پہ کارڈیولوجسٹ بھی ہے, پلمونالوجسٹ بھی ہے, یورولوجسٹ بھی ہے اور گیسٹرو کا کام بھی کر رہا ہے. سو اس وجہ سے اینستھیزیولوجسٹ کی جگہ ویسٹ میں تو اب پیری آپ فزیشین کا نام زیادہ اینستھیزیولوجسٹ کے لیے موضوع قرار دیا جاتا ہے کہ دے آر پیری آپ فزیشنز, کیونکہ تھیٹر میں دے آر اونلی اویلیبل. اس وجہ سے اینستھیزیولوجسٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہی شوڈ بی اسپیشلائز, ہی شوڈ بی اپ ٹو ڈیٹ ان ڈیلنگ آل دا پاسبل کمپلیکیشن. جو بھی کمپلیکیشن دوران آپریشن آ سکتی ہیں وہ ان کو ڈیل کر سکے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے بات کی کہ کس قسم کا اینستھیزیا دینا ہے, تو کیا ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اینستھیزیا کی؟ جی بالکل. میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک جنرل اینستھیزیا ہوتا ہے جس میں مریض کو پورا سلا دیا جاتا ہے. اس میں مکمل طور پہ مریض جو ہوتا ہے وہ سانس لینے کے حوالے سے بھی مشین پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور اینستھیزیولوجسٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اللہ کی ذات کی بات. اور اس کے بعد وہ الاؤ کہ آپ اس کے اوپر سرجن جو ہے وہ سرجری کریں یا جو بھی پروسیجر ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پورے جسم کی بے ہوشی کی ضرورت نہیں ہوتی, جس طرح سے کسی خاص اعضاء کی سرجری ہے, بازو کی یا ٹانگ کی سرجری ہے. تو ایسے میں ہم مریض کو خود آفر کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ بھی آپشن ہے کہ آپ کو اس خاص حصے کی آپ کا وہ خاص حصہ سن کر دیا جائے. تو اس کو ریجنل اینستھیزیا کہتے ہیں. ریجنل اینستھیزیا میں یا تو ہم پیشنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ بہتر ہے, یا پیشنٹ بعض اوقات اس قدر کمپلیکیشنز کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے موضوع وہی ہوتا ہے, جنرل اینستھیزیا دینا تھوڑا ان کے لیے خطرہ ہوتا ہے, تو اس کو ہم وہ آفر کرتے ہیں. ریجنل اینستھیزیا کے علاوہ ہم نرو بلاکس, یعنی اگر ہاتھ کی صرف سرجری ہے تو ہم اس ہاتھ کی نس کو سن کر کے اس کی بھی سرجری کرا سکتے ہیں. اس کو نرو بلاکس کہتے ہیں. اس کے علاوہ ناٹ کنفائنڈ ٹو دیٹ, آپریشن کے بعد جو مریض کو پین ہوتی ہے جس کو ہم پوسٹ آپ پین کہتے ہیں, یا جو آنکالوجی کے پیشنٹ خدا نخواستہ پین کے ساتھ آتے ہیں جن کی سرجری نہیں بھی ہوتی, ان کو بھی اینستھیزیولوجسٹ ہی, ان کے جو پین اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں. زبردست. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, وائٹل سائنس کی آپ نے ذکر کیا کہ جو ہارٹ بیٹ اور یہ چیزیں, ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی صرف جو ہے بے ہوشی دے کے آپ لوگ چلے جاتے ہیں. یہ انٹرسٹنگ چیز آپ نے بتائی ہے کہ کیونکہ ظاہری بات ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جی سرجن تو صرف آپریٹ کر رہا ہے, آپ کسی کے وائٹل سائن اوپر جا رہے ہیں, نیچے جا رہے ہیں, اس کی آکسیجن لیول ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, تو وہ بیسکلی آپ لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. نہ صرف پیشنٹ کا بلڈ پریشر, پیشنٹ کا ہارٹ ریٹ, پیشنٹ کی وینٹیلیشن یا جو سانس لینے کا نظام ہے, کیونکہ جنرل اینستھیزیا میں وہ بھی مکمل طور پہ اینستھیزیولوجسٹ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. پیشنٹ خود سے سانس نہیں لے رہا ہوتا تو اس کو مشین پہ منتقل کر دیا جاتا ہے. نہ صرف یہ چیزیں ہم لوگ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں بلکہ دوران آپریشن اگر پیشنٹ کو بلڈ لاس ہو رہا ہے تو اس کو فلوئڈ کتنا ریپلیس کرنا ہے, اور اس کے علاوہ اس کی باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا, اس کی شوگرز وغیرہ چیک کرنا, یہ سب اسی زمرے میں آتا ہے. اور آپ نے یہ کنٹینیوسلی مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے, نہ صرف اس کی مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے بلکہ یہ کنٹینیوسلی اس بین ریٹن ڈاؤن آن پیپرز, تاکہ ہمارے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہو. اور یہ غلط فہمی کہ اینستھیزیولوجسٹ صرف بے ہوش کر کے چلا جاتا ہے, تو اٹس ناٹ پاسبل, بیکاز پھر وہی والی بات ہے, اوور دا ایوالونگ ایئرس پیشنٹ سیفٹی ہی چیز ہے جو کہ اوپر آئی ہے, مورٹیلٹی ہی ہے جو کم ہوئی ہے, اور اس کو کم کرنے میں میرے خیال میں اینستھیزیولوجسٹ کا بہت بڑا رول ہے. زبردست. ڈاکٹر صاحب ہمارے کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں, کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا. میں عابدہ بات کر رہی ہوں پنڈی سے. جی کیا پوچھنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحب سے آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے سرجری کے دوران اسپائنل اینستھیزیا دیا گیا تھا. صحیح. اور اس کے بعد مجھے اسی پوائنٹ پہ جہاں انجیکشن لگایا گیا اینستھیزیا کا وہاں درد رہتا ہے, لیکن اینستھیزیا ڈاکٹر نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں اینستھیزیا سے کبھی بیک میں پین نہیں ہوتا, جبکہ میرے ہو رہے. صحیح ہے. صحیح. ٹھیک. اچھا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ یہ مجھے 1.5 سال پہلے آپریشن ہوا تھا, اور اسی پوائنٹ پہ درد ہوتا ہے جہاں اسپائنل اینستھیزیا دیا گیا, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہوتا, اس سے نہیں ہوتا اینستھیزیا سے. میں نے ان سے کہا کہ
آپ جو بک میں پڑھا ہے آپ نے وہ آپ بول رہی ہیں، لیکن جو آپ سامنے میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ اسی پوائنٹ پہ میرے درد ہو رہا ہے، آپ نہیں مان رہے. بالکل صحیح. میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گی. آپ کا جو گلہ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن سیکنڈ اوپینین لینا جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے. اگر ایک ڈاکٹر سے آپ کو جو ہے صحیح گائیڈنس نہیں مل رہی ود اینی ریزن، تو آپ کسی دوسرے ڈاکٹر سے سیکنڈ اوپینین لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب پلیز. اچھا، اس پہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپریشن کیا تھا، کسی لمب کی سرجری تھی یا یہ کیونکہ خاتون ہیں تو کیا ڈیلیوری کے دوران ان کو لگا تھا یا سی سیکشن وغیرہ ہوا تھا. اس میں بالکل ایسے ہو سکتا ہے کہ بیک ایک صرف اسی پوائنٹ کے اوپر، پھر ہم لوگ وہ کہہ رہی کتاب سے پڑھا تھا، لیس لائکلی ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری سرجریز کے اندر ہمارے یہاں پہ خواتین میں خاص طور کے اوپر دے آر مینی فیکٹرز جو کہ اس چیز کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جس میں پیشنٹ کی پوزیشننگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ پیشنٹ کے اپنے مسلز ہوتے ہیں کتنے ویک ہیں، پیشنٹ کی اپنی بونز ہوتی ہیں کہ وہ کتنی ویک ہیں، کیونکہ بیک ایک پاکستان میں آئی تھنک ایوری ادر پرسن ہی ول بی کمپلیننگ آف بیک ایک. اگر اس پوائنٹ کے اوپر درد ہوتا ہے تو دیر مائٹ بی اینی ٹریک جس کو ہم کہتے ہیں زخم کا ٹریک بننا، لیکن وہ اس سے صرف اس جگہ کے اوپر پین پوائنٹ درد ہونی چاہیے. اگر جنرلائزڈ پوری کمر میں درد ہو رہی ہے تو وہ لیس لائکلی اسپائنل اینستھیزیا کی وجہ سے، بیکاز وہ اسپائنل اینستھیزیا کی جو نیڈل ہوتی ہے دیٹ از ویری تھن ہیئر لائن، اور وہ بلکہ اس سے بھی پتلی ہوتی ہے جو کینولا لگتا ہے. اچھا، اس سے بھی پتلی ہوتی ہے. تو اس کا کسی پرماننٹ ڈیمیج کرنا آفٹر 1.5 year از لیس لائکلی آئی مسٹ سے. اگر تو جنرلائز پوری کمر میں درد ہوتی ہے تو پروبیبلی میں اسپائنل اینستھیزیا کی اس کی وجہ جو ہے وہ 4تھے 5ویں نمبر پہ لے آؤں گی. دے آر مینی ادر فیکٹرز جو کہ جنرلائزڈ کمر میں پین کرتے ہیں. اسپائنل اینستھیزیا صرف اس جگہ کے اوپر لگایا جاتا ہے. اس وجہ سے اگر آپ کو وہ ٹریک فیل ہوتا ہے یا اگر آپ کو اس میں تھوڑا سا کھچاؤ محسوس ہوتا ہے تو اس کے لیے تو آپ فزیو تھراپی وغیرہ یا کچھ لے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی پرماننٹ نہیں ہوتا. اچھا، پورے کمر کا درد اسپائنل اینستھیزیا کی وجہ سے لیس لائکلی ہے. اچھا، کیونکہ ایک باریک سی جو سوئی ہے اس نے کتنا ڈیمیج کر لینا ہے. بالکل، اور جب اس کا رزلٹ بھی ہمیں فوراً نظر آتا ہے کیونکہ جو دوائی اس کے اندر ڈالی جاتی ہے وہ اپنا کام کرتی ہے، اور جب اس دوائی کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو پیشنٹ دوبارہ سے نارمل اس کے اندر آتا ہے اور چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے. وہ ایز سچ بہت زیادہ یا کوئی پرماننٹ ڈیمیج کاز نہیں کر سکتی اگر فل فور اس کا افیکٹ خراب نہیں ہوا تو. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پاسبل ہے کہ مثلا جو انجیکٹ کیا گیا ہے وہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی جیسے یہ بوٹاکس وغیرہ میں کہتے ہیں کہ جی غلط لگ جائے تو آئی ڈراپ ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا مثلا، تو کیا ہو سکتا ہے کہ مثلا ایسی جگہ پہ انجیکشن لگ گیا ہو کہ وہاں کا مسل ڈیمیج ہو گیا ہے یا وہاں کی کوئی نرو ڈیمیج، پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں، یعنی ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل، اس پہ نرو ڈیمیج ہونا از ویری لیس لائکلی. اس کے جو اسپائنل اینستھیزیا کے اپنے اثرات ہیں جس میں آبویسلی وہ جو کمر ریڑھ کی ہڈی کا پانی ہوتا ہے اس کے اندر دوائی دی جاتی ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں، لیکن وہ اثرات اگر کوئی کمپلیکیشن ہے تو وہ ہمیں فل فور نظر آ جاتی ہے اور وہ لیس لائکلی ہے کہ وہ پرماننٹ ہو. اگر پرماننٹ ہوتی ہے کیونکہ کمپلیکیشن ہے، ایک پروسیجر ہے کسی بھی طرح کا، اس کی اپنی کمپلیکیشن ہوتی ہے، 1-2 پرماننٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن دے آر ویری ویری ریئر، اور وہ فل فور ودن 24 to 48 hours پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کمپلیکیشن ہو چکی ہے، کیونکہ نرو کی ڈیمیج جو ہوتی ہے نا میجر چیز. بالکل صحیح، ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہ کریں، بہتر ہے. سلوشن یہ ہے کہ ایک فزیو تھراپسٹ کو کنسلٹ کریں، وہ آپ کو بتائے گا کہ جناب پاسبلی مسل کا مسئلہ ہے یا کوئی وجہ سے چک پڑ جاتی ہے کبھی، یا کوئی بہت سے کمر کے مسئلے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اور ہمیں بھی پتہ، اور خاص طور پہ خواتین میں ویٹ جن کے زیادہ ہوتے ہیں ان میں تو بیک پین کا بہت ایشو رہتا ہے. بہرحال آپ اس کو فزیو تھراپسٹ کو کنسلٹ کریں، انشاءاللہ آپ کا پرابلم حل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب کبھی کسی کو اوور ڈوز دی ہے آپ نے کہ بندہ جو ہے بے ہوش ہو جائے پھر اٹھے نہ آئے، ایسی بھی پاسبلٹیز ہوتی ہیں کیا؟ ناؤ اے ڈیز آج کل کے دنوں میں آئی ول سے نو. اچھا، وہ پھر ہر چیز جو بھی ساری کی ساری دوائیاں دی جاتی ہیں چاہے وہ ریجنل میں دی جائے جس طرح سے انہوں نے اسپائنل اینستھیزیا کا ذکر کیا یا جنرل اینستھیزیا میں دیا جائے، وہ پیشنٹ کے ویٹ کے لحاظ سے دی جاتی ہیں، وہ میڈ دوائیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس ریکوائرمنٹ پہ پیشنٹ کو اور دوائی دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں،
کچھ سینیریوز ایسے ہیں جس میں کسی بھی دوائی کا افیکٹ پیشنٹ کے اندر پرولونگ ہو سکتا ہے. تو ایسے سچویشن کے اندر ہم پوری طرح سے ایکوپڈ ہوتے ہیں اور پوری طرح سے ایکوپڈ ہیں کہ ہم نے پیشنٹ کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے اگر کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر کوئی دوائی جسم کے اندر جا رہی ہے تو وہ مور اور لیس سونر اور لیٹر جسم میں سے میٹابولائز یا نکل ہی جائے گی. تو جب وہ نکل جائے گی تو اس کا افیکٹ ختم ہو جائے گا. اچھا اگر پرولونگ اینستھیزیا ہو جائے یا پھر میں نے آپ کو یہ کہا ایک دو ایسی سچویشنز ہیں جس میں مریض کو زیادہ دیر کے لیے مشین پہ رکھنا پڑے تو بالکل رکھا جاتا ہے. اس کے لیے پیشنٹ کی فیملی کو کاؤنسل کیا جاتا ہے. پیشنٹ کو ہم پھر آئی سی یو شفٹ کراتے ہیں اگر ضرورت پڑے یا اگر تھیٹر میں ہینڈل ہو سکتا ہو تو وہ ہینڈل کرتے ہیں. اور جب پیشنٹ واپس آ جاتا ہے تو اس کو پوری طریقے سے اسے اویئر کیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ ان نون پرابلم تھا جس کی وجہ سے ایک دوائی کا اثر جو ہے وہ لمبا ہو گیا. ہمارے پاس ایک ایسا سینیریو سکس ایپنیا ہم ایک دوائی دیتے ہیں سکسینائل کولین جو کہ ویری شارٹ ایکٹنگ ہوتی ہے لیکن اس کا افیکٹ بعض اوقات پرولونگ ہو سکتا ہے. اس میں وی آر فلی ایکوپڈ. ہم پیشنٹ کی فیملی کو اور پوسٹ آپریٹیولی پیشنٹ کو اعتماد میں لے کر ان کو ساری کی ساری چیزیں ایکسپلین کرتے ہیں. اچھا پیشنٹس کہتے ہیں کہ جی آپ جنرل اینستھیزیا دیں ہمیں سلا دیں ہمیں پتہ نہ چلے, اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی جنرل اینستھیزیا خطرناک ہے آپ لوکلائز لیں یا اسپائنل لیں, کیا وجہ ہے؟ پھر میں نے آپ کو وہی بتایا جب سرجری کے لیے پیشنٹ آتا ہے تو سرجری سے پہلے اس کا پورے کا پورا پری آپ ایگزامینیشن ہوتا ہے جس پہ پیشنٹ کے اندر خدا نخواستہ اس کو دل کا مسئلہ ہے, ذیابیطیز کا مسئلہ ہے, بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, ان سب چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے. اور اگر ان میں سے کسی کو آپٹیمائز ہونے کی ضرورت ہے تو ان کو آپٹیمائز پہلے کیا جاتا ہے اور سرجن کو سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ بہتر ہے کہ یہ سرجری تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کر دی جائے. لیکن دیر آر مینی سینیریوز جہاں پہ آپ کو ایمرجنسی کے اندر چلنا پڑتا ہے. ایسی سچویشن میں ہم سرجن کو اور پیشنٹ کی فیملی کو پوری طرح سے بتا کے رسک اور بینیفٹس کو اسٹریٹیفائی کر کے بیلنس کر کے آگے چلتے ہیں, ان کو پوری طرح سے اعتماد میں لے کے. ڈاکٹر مزید بات کریں گے, یہاں پر کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں اس وقت گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم, میں گلشن بات کر رہی ہوں, پنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے گا. صاحبہ سے پوچھنا یہ تھا, ایکچولی میرا 10 ماہ پہلے سیزیرین ہوا تھا نا جی, تو اس میں انہوں نے مجھے جو ہے وہ اسپائنل اینستھیزیا دیا تھا. انہوں نے پہلے مجھے ایک دفعہ انجیکشن لگایا, میڈیسن پاس ہوئی, یا پھر دوسری دفعہ لگایا, پھر تیسری دفعہ, یعنی 3 دفعہ وہ مجھے انجیکشن پاس ہوا نا. اب میرا ایشو یہ ہے کہ جب میں کسی ہائٹ پر سے کوئی چیز ایسے لینا چاہوں, جیسے کبرڈ کے اوپر والے خانے سے کوئی چیز ایسے لینا چاہوں, تو مجھے ٹھیک اسی جگہ پہ نا عجیب سا پین ہوتا ہے. ایون کہ ڈرائیونگ بھی کرتی ہوں تو مجھے نا اس جگہ پہ پین سب محسوس ہوتا ہے نا. اچھا صحیح. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ کیا وجہ ہوتی ہے. ایک تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا 3 انجیکشن لگتے ہیں کن کیسز پہ, کن کیسز میں لگتے ہیں 3 انجیکشن, کوئی چیز لیتے ہوئے یا کچھ کرتے ہوئے اکثر مجھے اس جگہ پہ پین ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ صحیح, بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گی, ضرور سنیے گا. ڈاکٹر صاحب ایک اور پرابلم وہ ریلیٹڈ کوسچن جو ہے پہلے جیسے آیا تھا. جی پھر وہی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو سیزیرین سیکشنز ہوتے ہیں یا جو برتھ پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر ویسے بھی پوسٹ آپریٹیولی یعنی آپریشن کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد والے فیز کے اندر کیلشیم ڈیفیشنسی ہماری خواتین میں بہت زیادہ کامن ہے, جس کی وجہ سے بونز بھی ویک ہوتی ہیں اور مسلز بھی ویک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر تو ان کو صرف اسی جگہ پر پین ہوتی ہے, وہ کہیں ٹریول نہیں کرتی, کیونکہ جو ٹریولنگ پین یعنی ایک درد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کریے وہ نرو ڈیمیج کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا ظاہری بات ہے وہ نس جو نکل رہی ہے کمر میں سے وہ جس جگہ کو سپلائی کرے گی, اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو وہ وہاں تک ٹریول کر کے, جس کو ٹریولنگ پین کہتے ہیں. سو اگر نرو ایسوسیٹڈ کوئی پین ہو وہ ٹریولنگ پین ہوتی ہے. اگر فکس لوکلائز اسی جگہ کے اوپر پین ہو تو اس میں بہت ساری چیزیں, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, مسکولر اسپازم آ جاتے ہیں, ویک بونز آ جاتی ہیں, جس طرح انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ کوئی چیز اٹھاتی ہیں یا بھار اٹھاتے ہوئے, تو اس میں زیادہ تر رول وہ ان چیزوں کا آ جاتا ہے. ڈاکٹر مزید بات کرتے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے کوسچن کیونکہ 2 بار آ چکی ہے کال اس سلسلے میں. یہاں پر ہم نے چھوٹا سا وقفہ لینا, اس وقت آگے بڑھائیں گے پروگرام میں. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے وقفے کا. ڈاکٹر ثنا مصطفیٰ یہاں پر ہمارے ساتھ گفتگو کری ہیں, اینستھیزیولوجسٹ ہیں. مزید گفتگو آگے بڑھے گی, یہاں لیں گے مختصر وقفہ, پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बताता चलूँ कि डॉक्टर सना मुस्तफ़ा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारे प्रोग्राम में आएँ और बात करें कि एनेस्थीसिया की फ़ील्ड क्या होती है, क्या एप्लीकेशन है, कितनी इंपॉर्टेंस है। बड़ी इंटरेस्टिंगली बहुत सी नई चीज़ें हमें सुनने समझने को मिली जो जिनकी बहुत ज़रूरत है। हम सबको हेल्थ अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किस फील्ड का क्या रोल है, ताकि हम बेहतर तरीके से अपनी बीमारियों से बच सकें और फिर बीमारियों के मैनेजमेंट के सिलसिले में, और हमें कोई डॉक्टर जो डील कर रहा है हमें पता हो हर चीज़ का। अगर कोई कहीं पर कोई गलती हो रही है, कोई मिस्टेक हो रही है, तो हमें आइडिया होना चाहिए चीज़ों का, ताकि हम उसको रोक सकें या उसको जो है बेहतर कर सकें। बहरहाल हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम से पहले भी हमारे पास क्वेश्चन था, उस पर भी डिस्कशन हो रही थी। अभी हमारे साथ लाइन पे डॉक्टर साहब डॉक्टर फरीदुल्लाह मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है मोहतरम। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे, कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी जनाब, मेरा सवाल ये था कि सर्जरी जो है वो खासी पुरानी चीज़ है, एनेस्थीसिया उसके बाद आया है जी। तो जब एनेस्थीसिया आने से पहले जो सर्जरी होती थी, हमने पुरानी तस्वीर देखी है कि लोगों को रस्सियों से बांध के ऑपरेशन किया जा रहा है जी तो या ये कि उसको कोई किसी के सड़े हुए मोजे सुंघा के बेहोश कर दिया। अजय मजाक कह रहा हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, क्या मिसमेरिज्म या हिप्नोटाइज करके ऑपरेशन किया जा सकता है, या पहले क्या हिप्नोटाइज करके सर्जरी की जाती थी? सही जी डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे रास्ते डॉक्टर साहब बताए हैं। इस पे डिस्कशन होगी कि ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर कोई जो है एनेस्थीसिया से बेहोश नहीं होता तो कोई मोजे उतार के उसे संभाल ले। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे ऑन अ लाइटर नोट। थैंक यू वेरी मच फॉर यू कॉल। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी पहले तो जो है मुख्तलिफ हम रस्सियाँ शस्सियाँ बांध के ट्रीटमेंट करते थे। जब ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था तो आपको पहले बहुत सारी जो हिस्टोरियन पिक्चर्स हैं उसके अंदर ये देखने को मिलेगा कि उसके अंदर एक मरीज़ को 4 लोगों ने पकड़ा होता था और उसको एनेस्थीसिया दिया जाता था, ऑपरेट किया जाता था। उसके बाद विद द टाइम जब इवॉल्व होना शुरू हुआ और थोड़ी सी अल्कोहल या ईथर की इजाद हुई तो उससे पेशेंट्स को इंसफ्लेशन मेथड से, यानी कि उनके नाक के ऊपर ईथर सोक्ड गॉज रख के उनको नम किया जाता था। बेहोश तो फिर भी मुकम्मल तौर पे नहीं किया जाता था। मरीज जब डीप हो जाता था उसमें तो अपना सांस लेना हल्का कर देता था, और जब जागने वाला होता था तो उसका सांस तेज हो जाता था, जिससे पता चल जाता था कि इसको और ईथर सुंघा दिया जाए। तो लेकिन उसके साथ मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी दौरान ऑपरेशन के फ़ौरन बाद मरीज जो होते थे वो खुदा न खास्ता अपनी एक्सपायर हो जाते थे। ठीक है, और सफरिंग भी बहुत है, बहुत ज़्यादा थी। देयर वाज नो मॉनिटरिंग। फिर जैसे जैसे ईथर की ही आगे वोलेटाइल एनेस्थेटिक इवॉल्व होते गए तो फिर उसमें आईवी एनेस्थेटिक भी इवॉल्व होते गए, और उससे एनेस्थीसिया जो है और सर्जरी के दौरान देना शुरू किया गया। हिप्नोटाइज करके मैंने नहीं सुना कि किसी मरीज को हिप्नोटाइज करके भी ऑपरेशन किया जा सके, पर यस इंसफ्लेशन ईथर इंसफ्लेशन से पहले सर्जरी की जाती थी, लेकिन उसकी मॉर्टेलिटी वाज वे टू हायर। ठीक है, सही, बहुत अच्छा। वैसे ये है कि जो जितनी डेवलपमेंट हमारी मेडिकल फील्ड में हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि पेशेंट को जितना कंफर्टेबल किया जा सके। वो मेडिसिन्स हैं, वो प्रोसीजर्स हैं, इवन जो स्पेशलाइजेशन, सब स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन जो निकलती आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं कि आप एक उंगली के जोड़ों का, पैर के जो फैलेंजेस हैं उनका भी स्पेशलिस्ट लैदा आ गया है, हर चीज़ का। तो ये रीज़न इसका यही है कि आप जितना हम आगे जाएंगे उतना हम पेशेंट्स को कंफर्ट दे सकते हैं। तो मैं तो इसकी सपोर्ट में हूँ कि आप हमेशा जो है एक सब स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाएं अपनी जो बीमारी है उससे रिलेटेड, ताकि बेहतर ट्रीटमेंट किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बात हो रही थी हमारी, जो उन्होंने कहा 3 बार इंजेक्शन, ये 3 बार इंजेक्शन की क्या कहानी थी? 3 बार इंजेक्शन, बाज़-औक़ात बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पेशेंट का अपना स्ट्रेचर, पेशेंट का अपना वेट, ठीक है, उसके बाद आई डोंट नो मतलब जहाँ से जो एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है वो भी इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, और जिस तरह से जिस पोजीशनिंग के साथ पेशेंट को, या पेशेंट को पहले कोई खुदा न खास्ता रीढ़ की हड्डी का मसला तो नहीं था, या पहले की बैक एक तो नहीं थी, ये सब की सब चीज़ें और फैक्टर इस चीज़ में इन्वॉल्व है। सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए होती है वो पेशेंट की अपनी पोजीशनिंग होती है, क्योंकि पेशेंट जाग रहा होता है, बाज़-औक़ात पेशेंट बहुत ज़्यादा अवेयर होता है, वो रिलैक्स नहीं होता, मोस्टली इट्स अ ब्लाइंड प्रोसीजर,
تو پروبیبلی ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہوا ہوگا, بیکاز میں تو وہاں پہ موجود نہیں تھی, کہ پوزیشننگ کی وجہ سے ایک دفعہ اسپیس نہ ملی ہو, جس کو ہم کہتے ہیں مہروں کے درمیان اسپیس نہ ملی ہو. جی جی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں جتنا پیشنٹ ریلیکس ہوتا ہے جتنا اتنا ایزیلی اسپیس کریٹ ہو جائے گی اور وہ نیڈل چلی جائے اتنا ایزی. اس وجہ سے پہلے مریض کو کاؤنسل کیا جاتا ہے اباؤٹ دا پروسیجر, کہ پروسیجر کیا ہے, کہ وہ ریلیکس ہو, جتنا ریلیکس ہو کے لگوائیں گے اتنا ہی بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سو یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. اگر ایک دفعہ ظاہری بات ہے اسپیس نہ ملے تو آپ کو دوسری اٹیمپٹ کرنی پڑتی ہے, اور انفارچونیٹلی اگر دوسری دفعہ بھی نہ ملے تو پھر تیسری اٹیمپٹ موسٹ پروبیبلی انہوں نے کی ہوگی یا کسی ایکسپرٹ نے آ کے. بٹ دیٹ از سم تھنگ نارمل, کہ ظاہری بات ہے ہم نے اس کو پیشنٹ کو جو ہے بے ہوش کرنا ہے, اس کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا ہے, اس کے بغیر پروسیجر نہیں ہو سکے نا. ٹھیک, لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ کسی نے ڈیلیبریٹلی یہ کیا ہو, اور ڈیفینیٹلی نہیں, کیونکہ اس میں تو ڈیلیبریشن ہو بھی نہیں سکتی. ایک چھوٹی سی نیڈل ہے, جو کہ ناٹ چھوٹی ہے, سے پتلی سی نیڈل ہے, جس میں سے جب ریڑھ کی ہڈی کا پانی آ جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ لگ گیا, کنیکٹ ہو گیا. اس میں کوئی آل اور نن پرنسپل کے اوپر کام کرتا ہے, یا لگتا ہے یا نہیں لگتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب یہ سیکنڈ کال تھی ہمارے پاس کہ جی پین اسی اسپاٹ پہ, تو یہ کیا؟ بالکل, اگر اسی اسپاٹ پہ, پہلے تو لوگوں کو اس کے بارے میں بہت زیادہ ابہام ہے کہ کوئی نرو مستقل طور پہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ابھی بتایا ہے کہ ٹریولنگ پین, یعنی جو درد ٹریول کر رہی ہوتی ہے یا جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک جا رہی ہوتی ہے, وہ نرو سے یا نس سے ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. مسل کی پین ہمیشہ, لوکلائز پین ہمیشہ اسپازم کی وجہ سے ہوتی ہے, مسل کی ہوتی ہے, ہڈیوں کے کھردنے کی وجہ سے ہوتی ہے, جس کو ہم چھوٹے چھوٹے آسٹیوفائٹس کہتے ہیں, یا بون ایروجن پروسیسز کی وجہ سے ہوتی ہے, جس کے اوپر مسل جو ہوتے ہیں انہوں نے ریلیکس کرنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی میں ان آور پارٹ آف ورڈ, تو میں سب سے پہلی وجہ بیک ایک کی, کوئی بھی فیمیل جو اسپائنل یا ایپیڈورل لے رہی ہے, اس کی یہی وجہ ہے. اچھا, یس, اسپائنل اینستھیزیا کی وجہ سے پین ہو سکتی ہے, بٹ اٹ کمز ایٹ آئی مسٹ سے ایٹ فورتھ اور ففتھ پوزیشن. میں اس کو پوری طرح سے ڈینائی نہیں کروں گی, لیکن وہ اگر ٹریک فیل ہوتا ہے یا جس طرح کھچاؤ فیل ہوتا ہے, تو وہ یوزلی اوور دا پیریڈ آف 6 weeks to 2 to 3 months یا میکسیمم 3 to 4 months میں ہیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہیلنگ ٹریک کی ہی تھوڑا سا کھچاؤ ہوتا ہے, پین نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, exactly, localized pain is probably and mostly due to is muscle is the reason, or the bone erosion or the bony processes are the reason. اچھا, یہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری بات ہے ایک پروسیجر ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ایک جو کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ہے یا پوسٹ آپریٹیو اسٹریس ہے, ایسی کوئی چیز ہو جس کی وجہ سے, اور اسٹریس کا کمر کے پر تو ہمارے ہاں بڑا اثر ہوتا ہے. اکثر لوگ جو ہے اسٹریس کی کنڈیشن میں بیچاروں کو کمر درد شروع ہو جاتا ہے, تھک جاتے ہیں, فٹیگ ہو جاتی, تو یہ بھی پاسبلٹی ہے. پاسبلٹی ہے. یہی وجہ ہے کہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی پراپر یہاں پر بھی, ہمارے بھی ملک میں, ہمارے ہاسپٹل میں بھی پراپر کاؤنسلنگ جو ہے وہ پیشنٹ کی جاتی ہے, اگر کوئی پیشنٹ اس میں سے گزرتا ہے. پھر میں نے آپ کو یہ کہا کہ اس کے لیے آل دا ریلیونٹ فیلڈس دے ایکٹ ان اے گروپ. ٹھیک ہے. سو جب کبھی کوئی سرجری کرانے جا رہا ہوتا ہے, ہی از ناٹ الون, اٹس آلویز اینستھیٹسٹ بائی ہز سائڈ, اور پیشنٹ کو اس کا پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مریض کو ہم بالکل آپریشن کے بعد اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. پیشنٹ کو پوسٹ آپریٹیو کیئر یونٹ میں اینستھیٹسٹ اس کو پراپرلی دیکھتا ہے, ایگزامن کرتا ہے, اس کی پین کو اسکور کرتا ہے. اگر وہ پیشنٹ پین فری ہوتا ہے, کمفرٹیبل ہوتا ہے, تو ہی اس پوسٹ اینستھیزیا کیئر یونٹ سے وارڈ میں شفٹ ہوتا ہے. اور یہ پوسٹ اینستھیزیا کیئر یونٹ بھی اینستھیزیا کی ڈومین ہی ہے, جس میں پیشنٹ کی اسی طرح جس طرح آپریشن کے دوران سارے وائٹلز مانیٹر کرنا, اس کے علاوہ ان کا کمفرٹ لیول دیکھنا اور ان کی پین اسیس کرنا, ان کی بریتھنگ اسیس کرنا. جب پیشنٹ اس لحاظ سے کمفرٹیبل ہوتا ہے, دین ہی کین بی سینڈ ٹو وارڈ. صحیح. اچھا, اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب اگر کوئی ہم نے آپریٹ ہمارا ہو رہا ہے, آپریشن ہونا ہے, تو اس میں ہم سرجن کے ساتھ ساتھ اینستھیزیولوجسٹ کو بھی دیکھیں کہ ایک اتھینٹک اینستھیزیولوجسٹ اس آپریشن تھیٹر میں موجود ہے یا نہیں. بالکل. انفارچونیٹلی ان دس پارٹ آف ورلڈ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کو اینستھیزیا, سینئر سے سینئر سرجن تو ڈھونڈ لیتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کو اینستھیزیا کس نے دینا ہے, اور اینستھیزیا دیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں. ویسٹرن کنٹریز میں کافی زیادہ اس کے بارے میں اویئرنیس ہے, اور یہاں پہ بھی کافی اویئرنیس آ گئی ہے. پیپل نو ہو دیئر اینستھیٹسٹ از, اور کون ان کو بے ہوش کرنے جا رہا ہے, اور ان کو کس لیول کا بے ہوش کیا جا سکتا ہے, یا کہیں آئی سی یو میں منتقلی کی ضرورت تو نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی ڈومین اینستھیزیا کے اندر آتی ہے. اور جگانے والا بھی جو ہے اینستھیزیولوجسٹ, بالکل سلانے والا, جگانے والا, پیشنٹ کو پوسٹ آپ میں شفٹ کر کے وارڈ تک. آئی مین وی آر دا لاسٹ ڈاکٹرز جو کہ پیشنٹ
کا جس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے آپریشن تھیٹرز وغیرہ میں یا مثلا کوئی بھی پروسیجر، کیونکہ وہاں سے اس کے بعد وہ وارڈ میں شفٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. سو یہ جی امپورٹنٹ، اس کا مطلب آپ لوگوں سے دشمنی جو ہے مہنگی پڑ سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس ایک آف ایئر کوسچن آیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایپیڈیورل انجیکشن نارمل چائلڈ برتھ کے لیے دیا جاتا ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا اس کی وجہ سے کوئی بیک پین وغیرہ ہو سکتی ہے؟ ایپیڈیورل اینستھیزیا از اے بلیسنگ، blessing of as far as gynae and obs is concerned. ٹھیک ہے. ایپیڈیورل نہ صرف جی جی نارمل چائلڈ برتھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اس میں سی سیکشن بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اٹس اے بلیسنگ کیونکہ یہ جو نارمل چائلڈ برتھ کا جو پورا پروسیس ہے اٹ از پریٹی پینفل. اور بہت سارے پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کو پہلے زمانے میں جب یہ نہیں تھا تو بہت ساری کمپلیکیشن اور مارٹیلٹیز ہو جاتی تھی. اب اٹس اے بلس کہ یہ یہاں پہ اویلیبل ہے اور پین لیس ڈیلیوریز پیشنٹ جو ہے وہ انکاؤنٹر کرتے ہیں. اور پیشنٹ جو جس کی پین لیس ڈیلیوری ہوئی ہوتی ہے آبویسلی اس کی ریکوری، اس کا ہاسپٹل اسٹے کم ہو جاتا ہے اور اس کا بیبی کے ساتھ ارلی انٹریکشن اور یہ سب کی سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اب ایپیڈیورل کی کمپلیکیشن، ایپیڈیورل لگتا بالکل اسی طرح سے جس طرح اسپائنل اینستھیزیا لگایا جاتا ہے. یس اس کی کچھ کمپلیکیشنز ہیں جس کے اندر اس کا فیلئر ریٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیں پیشنٹ کو پہلے ہی ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ یو مائٹ انکاؤنٹر کہ آپ کو اس کا افیکٹ نہ ہو، پر دیر آر مینی مینوورز جس کی بیس کے اوپر ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بیک ایک، یس اس کی کاؤنسلنگ میں بتا سکتے ہیں اور بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ کو بیک ایک ہو سکتی ہے لیکن پھر پرماننٹ نرو ڈیمیج اس کی وجہ سے نہیں ہوتا. یہ ایک میتھ ہے کہ اگر اگر کچھ اس قسم کی بات ہوئی ہے وہ ہمیں ایٹ ونس پتہ چل جاتی ہے اور پیشنٹ کو اسے مکمل طور پہ اویئر کر دیا جاتا ہے. لیکن اوور آل اٹ از ویری فریکوینٹ اینڈ ان شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل وہاں پہ بہت سارے بلکہ آلموسٹ سارے پیشنٹ کو 70 to 80% پیشنٹ کو لیبر ایپیڈیورل کی فیسلٹی ہے اور وہ اس کو ویل بھی کرتے ہیں. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب یہی میرا اگلا کوشچن یہی تھا کہ جو اپریٹس آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سی مشینوں کے ساتھ آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپریٹس اس ٹائم پہ جو اگر فار ایگزامپل ہم شفا انٹرنیشنل کی بات کرتے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کے پاس کیا وہ اپ ٹو ڈیٹ اپریٹس موجود ہے جو کہ انٹرنیشنلی ایک اسٹینڈرڈ کے مطابق یوز کیا جا رہا ہے؟ بالکل. شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل JCIA ایکریڈیٹڈ ہاسپٹل ہے. اچھا. اٹس اے جوائنٹ کمیٹی آف انٹرنیشنل ایکریڈیشن. اور اس میں ان کی جو منیمل اسٹینڈرڈ یا جو ایک منیمل اسٹینڈرڈ میٹ کرنا اور اچیو کرنا ماشاء اللہ وی آر فلی ایکوپڈ ود دیٹ ان آل ڈومینس اسپیشلی ایز فار ایز اینستھیزیا از کنسرن کیونکہ میں آپ کو اینستھیزیا کے بارے میں سو ماشاء اللہ وی آر ایکوپڈ ود اٹ. اسی وجہ سے ہاسپٹل میں صرف آپریشن تھیٹر میں اینستھیٹسٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. میں آپ کو وہی کہا کہ ہاسپٹل کے باقی ڈومینز میں جس طرح سے MRI سویٹس میں، CT اسکینز میں، الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ، ایکس رے گائیڈڈ، جو بھی جہاں پہ بھی پیشنٹ کو آپریشن تھیٹر کے باہر کوئی فیسلٹی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے جس میں آپ کو اموبائل پیشنٹ یعنی کہ سویا ہوا مریض چاہیے، وہاں پر اینستھیٹسٹ کا رول ہے. سو وی ورک ان آؤٹ ڈورز، we work in MRI, CT scan suites, we work in labor rooms, we work in IRs, interventional radiology suites میں along with besides operation theatre. زبردست. اس کا مطلب جیسے ابھی ریسنٹلی سننے میں آیا تھا کہ یہ جو انڈوسکوپی کرتے ہیں لوگ بہت پریشان ہوتے تھے انڈوسکوپی کو لے کے، تو ابھی ریسنٹلی سنا ہے کہ جی وہ تھوڑا سا نم کر کے بیسکلی سلا کے وہ، تو اس میں بھی پھر آپ لوگوں کا رول آ جاتا ہے. اگر ہم اتھینٹک کام کرنا چاہتے ہیں تو اینستھیزیولوجسٹ کو ہونا ضروری ہے. بالکل. وہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے سیڈیشن، مائلڈ یا ماڈریٹ یا ڈیپ سیڈیشن، وہ بھی اینستھیزیا کا ہی ڈومین ہے بیکاز ایک اسپیسیفائڈ کوالیفائڈ پرسن ہی کسی بھی پیشنٹ کو ایک سرٹن لیول کی سیڈیشن دے سکتا ہے یا ایسے کمفرٹیبل سرکمسٹانسز دے سکتا ہے جس میں سرجن پروسیڈ کر سکے. تو یہ جتنے بھی مائنر پروسیجر ہیں جس میں اینڈوسکوپی آتی ہے، ERCP آتی ہیں، کولونوسکوپیز آتی ہیں، ان سب کے لیے ماڈریٹ سیڈیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے، ماڈریٹ بازو کا ڈیپ بھی ہوتی ہے. تو وہ سب کی سب بایوپسیز جو ہوتی ہیں ان کے لیے اینستھیٹسٹ از آلویز دیئر اینڈ دے آر ورکنگ ان شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ کیسز میں آپ لوگ جو ہے وہ جو بریدنگ کے تھرو کوئی چیز دیتے ہیں کہ بے ہوش کرنے کے لیے، کبھی کبھار انجیکشن لگایا جاتا ہے، تو اس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟
یوزلی جو بچے ہوتے ہیں ان میں آئی وی لائن نہیں لگی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ان میں انہیلیشنل اینستھیزیا دیا جاتا ہے, یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا تھا ایتھر کی ماڈیفائڈ بہت زیادہ فارمز آ گئی ہیں, بہت بیٹر ڈرگز آ گئی ہیں جس کو والیٹائل اینستھیٹک. ٹھیک ہے. وہ والیٹائل اینستھیٹک جس کو آئی وی لائن نہیں لگی ہوئی یا جن کو فوبیا ہے انجیکشنز کا, ان کو منہ پہ ماسک رکھ کے جو ہے وہ اینستھیزیا دیا جاتا ہے. اس کو انہیلیشنل اینستھیزیا کہتے ہیں. ویسے اگر آئی وی لائن لگی ہو پیشنٹ کو تو ان کو آئی وی کے تھرو جو ہے وہ بیہوش کیا جاتا ہے. صحیح. تو بیٹر جو ہے وہ آئی وی کے ذریعے, یعنی جو ایک اتھینٹک چیز ہے, کہہ سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ سکتی, میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سیف دونوں ہے پیشنٹ کے لیے, اچھا, بیکاز وہ سب کے سب میئر ہیں, دے آر ان آر کنٹرول. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہماری آپشن ہر پیشنٹ کو دیکھ کر وہ دینے کی ہوتی ہے کہ کس پیشنٹ کو اس سے سلایا جا سکتا ہے, کس پیشنٹ کو اس سے سلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. سارا کچھ جو ہے آپ ہوم ورک کر کے اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس میں. اچھا, جنرل اینستھیزیا خطرناک کیوں آپ لوگ کہتے ہیں, یعنی کوئی خاص وجوہات ہیں اس کی؟ جنرل اینستھیزیا ایک نارمل ہیلدی انسان کے لیے تو خطرناک نہیں ہوتا. اچھا. اور لیکن کچھ ایسے جو عمر کے آگے بڑے حصے میں مریض ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ ایسے پیشنٹس جن کو دل کا مسئلہ ہو, جن کو اور بگڑا ہوا ہو, پھیپھڑوں کا کوئی ڈس آرڈر ہو, کیونکہ اس میں پوری کی پوری طرح پیشنٹ کو مشین کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. سو ایسے پیشنٹس کے لیے جن میں کو موربڈز ہم ان کو کہتے ہیں, شوگر, بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن, کارڈیک پرابلم, لنگس کا پرابلم, یا ڈائلسس پہ پیشنٹ ہوتے ہیں, یا جو لیور فیلئر کے اندر پیشنٹ ہوتے ہیں, ان میں اینستھیزیا کی دوائیاں ہر بیماری کے لیے فرق ہیں, مخصوص ہیں. ہر مریض ایک ہی تھیم جو ہے وہ سب کے اوپر اپلائی نہیں کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو جس بیماری کے لیے موزوں ڈرگ ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے. پھر جن پیشنٹس کے اندر کوموربڈ زیادہ ہوتے ہیں اس میں ہم بہتر یہی سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ پورے جسم کی بیہوشی دیجیے, خاص صرف اس حصے کی بیہوشی دے دی جائے جہاں کا آپریشن ہونا ہے. تو وہ مریض اپنے جس لیول کے اوپر چل رہا ہے اپنی بیماری کے ساتھ, اس کے اوپر چلتا رہے گا. اچھا, یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی فیلڈ جو ہے اسٹریسفل فیلڈ ہے, اور ہم جب اسٹریسفل فیلڈ آتی ہے تو نو آفینس ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی مردوں کی فیلڈ ہے, اور اس میں تو مرد کا کام ہے, اور خواتین جو ہیں وہ زیادہ تر ڈرمیٹولوجسٹ اچھی لگتی ہیں. آپ نے یہ اینستھیزیولوجی کی فیلڈ کیوں چوز کی؟ بالکل, اٹس اے ویری گڈ کویسچن. آئی وانٹڈ دس ٹو بی آسکڈ. اینستھیزیا over the past decade has evolved in a very graded and the better way. بہت اچھے طریقے سے ایوالو ہوئی ہے یہ فیلڈ. فیمیلز کے لیے اٹس اے ویری گڈ فیلڈ ٹو کم. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ بہت ساری خواتین جو کہ ایسے اپنے جسم کے اعضاء کی آپریشنز کے لیے آتی ہیں جو کہ وہ مرد سرجنز اور مرد اینستھیٹسٹ کے سامنے کمفرٹیبل نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے. اس کے لیے فیمیل اینستھیٹسٹ ہیو این ایج. اچھا ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ کہ جو مجھے خود سے فیل ہوتا ہے کہ فیمیلز آر مور پولائٹ, وہ کمپیشنیٹ تھوڑی ہوتی ہیں, تھوڑی ہمدرد ہوتی ہیں. تو بچوں کے ساتھ اینستھیزیا دینے میں, اور بچے جو ہیں دے آر ویری مچ کمفرٹیبل ود فیمیل اینستھیٹسٹ ایز کمپیئر ٹو میل. میں یہ نہیں کہتی کہ ان کے ساتھ نہیں ہوتے, لیکن کیونکہ نیچر وائز فیمیل ذرا زیادہ پولائٹ ہوتی ہیں اور سمجھتی ہیں, تو اس وجہ سے ذرا یہ ایک ایج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یس, اینستھیزیا کے اندر اونلی اے رسپانسبل پرسن ورکس, جو کہ رسپانسبلٹی لینا جانتا ہوں. اینڈ آئی تھنک کہ فیمیل آر ویل ایکوپڈ کہ اپنے گھر کی رسپانسبلٹی بھی لیتی ہیں اور اپنے کام کی رسپانسبلٹی بھی بیٹر طریقے سے لیتی ہیں. اٹس این ایکسلنٹ فیلڈ فار ویمن ٹو کم انٹو. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ کی اینستھیٹسٹ فیمیل ہو اور لیبر اینستھیزیا میں ایپیڈورل ڈالنا ہو, تو پھر ایک لیبر پینز لیتی ہوئی خاتون ول بی مور کمفرٹیبل ود فیمیل اینستھیٹسٹ ایز کمپیئر ٹو میل اینستھیٹسٹ. اور اگر کوئی خاتون اپنا بچہ کسی کے حوالے کریے تو شیل بی مور کمفرٹیبل کے فیمیل اینستھیٹسٹ لے. تو میرے خیال میں اپ کمنگ اور نیئر فیوچر میں, اور ابھی بھی پریزنٹلی ہمارے پاس بہت ساری فیمیل اینستھیٹسٹ ہیں, اینڈ دے آر ڈوئنگ ویری ویل. اچھا, یعنی آپ یہ کہیں گے کہ اٹس گڈ کہ خواتین کو آنا چاہیے, آنا بھی چاہیے, ہیں بھی, اینڈ اٹس اے گڈ فیلڈ ٹو کم انٹو. بالکل صحیح. اچھا, آپ لوگوں کا جب آپریشن میں جب آپ لوگ سرجن آپریٹ کر رہا ہوتا ہے, اور آپ کا اور ایک سرجن کا کیا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے, یعنی وہ ایک آپ لوگوں نے بے ہوش کر دیا, اس کے پاس آپ کا کوئی اس سے سرجن سے کوئی کنٹینیوس کوئی انٹریکشن چل رہا ہوتا ہے, یا نہیں بات ختم ہو جاتی ہے, آپ بس وہ وائٹل سائن چیک کر رہی ہیں, دیٹس آل؟ بالکل نہیں. اینستھیٹسٹ
کنٹینیوسلی ہیز ٹو کیپ این آئی آن پیشنٹ. آپ کو پیشنٹ کو مسلسل طور پہ دیکھنا ہوتا ہے. اینستھیٹسٹ ہر چیز کو تھیٹر میں ہونے والی ہر چیز کو مانیٹر بھی کر رہا ہوتا ہے اور کائنڈ آف اس کو لیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی چیز ایمرجنسی کی طرف جاتی ہے یا بلڈ لاس ایک دم سے ہونا شروع ہو جاتا ہے یا ایک کوئی بھی مریض کے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے تو اسی وقت اینستھیٹسٹ رسپونڈ کرتا ہے آسک دا سرجن ٹو اسٹاپ. ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت ہمیں پیشنٹ کو اسٹیبلائز کرنے کا ٹائم دیا جائے. اچھا صحیح. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب بلڈ لاس ہو رہا ہوتا ہے تو سرجن اپنے اس کے اندر ہوتے ہیں اٹس اونلی اینستھیٹسٹ ہو از کنٹینیوسلی واچنگ کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو ایگزیکٹلی اور آپ نے اس کو کیسے ریپلیس کرنا ہے. مینی ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وی آسک دا سرجن ٹو اسٹاپ کہ ابھی آپ یہاں پہ رک جائیں, پہلے یہ چیزیں واپس آنے دیں یا پہلے یہ ایمرجنسی سے نمٹ جانے دیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے اوپر دوبارہ سے پیشنٹ کے اوپر. سو اٹس اے کنٹینیوس انٹریکشن. ٹھیک ہے, فرام دا پیشنٹ ہیڈ سائڈ ٹو دا سرجن. یعنی اگر پیشنٹ کریٹیکل ہو رہا ہے تو آپ وہاں پر آگے آ کے اس کو روکتی ہیں کہ بھئی یہ اب سچویشن ٹھیک نہیں ہے, ابھی آپ اس کو. اچھا صحیح. ویری امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب, یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں ابھی پتہ چلی ہیں اور پتہ ہونی چاہیے ہم سب کو. جب ہم ایک جو ہے ایک او ٹی کے بیڈ پہ لیٹنے جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون جو ہے ہمیں ڈیل کرنا چاہ رہا ہے. دوائیوں کی شیپ میں انیستھیزیا آ رہا ہے یا آئے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ اٹس بیٹر کہ نیڈلز کی بجائے ہم ایک ٹیبلٹ دی اور اگلا جو ہے وہ بے ہوش ہونا شروع ہو گیا؟ بالکل. ہمارے پاس یوزلی بہت سارے سیڈیٹیوز ہیں جس کو ان کو سیڈیٹیو کہتے ہیں, وہ بچوں میں استعمال کیے جاتے ہیں پری آپریٹیولی تاکہ ان کا انگزائٹی لیول, اور بوڑھوں کی ایون کہ کوئی بھی بندہ سرجری کے لیے جا رہا ہو تو اس کا انگزائٹی لیول کافی زیادہ ہے, وہ پرسکرائب کر دیا جاتا ہے بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں نائٹ بیفور سرجری تاکہ پیشنٹ کا انگزائٹی لیول منیمل ہو, کیونکہ اس سے ڈائریکٹ آپریشن کے دوران اور پیشنٹ جس کو ہم پیریو پیریڈ کہتے ہیں اس کے اندر افیکٹ پڑتا ہے. اس کے علاوہ بچوں کے اندر یہاں پر انفارچونیٹلی لیکن باہر there are many lollipops and there are many sweets available جس سے they go to sleep. یہاں پر بھی ہم بچوں کو تھوڑی سیڈیشن جو ہے وہ کسی میٹھی چیز میں ڈال کے پلا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, ٹائم ہمارا بالکل ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ, بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے, اینڈ آئی ایم ڈیم شیور کہ آپ یو آر ڈوئنگ دا بیسٹ جاب ان دا آپریشن تھیٹر. اور خواتین ہوں مرد ہوں, آئی تھنک آج کل یہ زمانہ ہے کہ ہر فیلڈ میں دونوں جینڈرز جو ہیں وہ ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں, اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ ہم نے بہت ہی کم بات کی تھی اس کو آپ نے پراپرلی ایکسپلین کیا پاکستانیوں کے لیے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر ثنا مصطفیٰ کی. ڈاکٹر صاحب انیستھیزیولوجسٹ ہیں اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بات کی انیستھیزیا کی فیلڈ کے بارے میں, اس کی اپلیکیشن, اس کی امپورٹنس کے بارے میں. آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. آپ کا انیستھیزیا کے بارے میں جو کنفیوژنس تھیں وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے 4 بجے سچ نیوز پہ, اور تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور ڈاکٹر ثنا مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.